मकाम हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों का। बस जब मुझे यहाँ के बाद दोस्तों ने भी तवज्जो दिलाई, लेकिन उससे पहले ही मैं सोच रहा था अफ्रीका के लिए भी तहरीक करूँ, तो बाज़ दोस्तों के ख़तों से मुझे ख्याल आया कि वो समझ नहीं रहे कि ये क्या हो रहा है। चुनांचे एक साहिब ने तो अज खुद ही इनको चंदा दे दिया अबिसीनिया के लिए। तो मैंने जवाब में ये लिखा कि अल इमाम जुन्नतुन युकातिल वराहु, इमाम तो ढाल होता है, उसके पीछे रहकर लड़ना चाहिए। तुमने जल्दबाजी की है। मुझे खुद एहसास है, तुमसे ज़्यादा एहसास है कि क्या हो रहा है। सारी दुनिया की ज़रूरतें मेरे पेश नज़र हैं, इस्लाम की सारी ज़रूरियात पेश नज़र हैं, और तुम्हारे लिखने से पहले मैं फैसला कर चुका था कि तुम्हें सारी बात समझाकर फिर तहरीक करूँगा। जहाँ तक जमात की इस्तिताअत का ताल्लुक़ है, इसमें तो कोई शक नहीं कि सारी जमात अपनी सारी दौलत भी लुटा दे तो इस वक्त जो भूख का दिन आ गया है इसको दूर नहीं कर सकते। आटे में नमक के बराबर भी हमारे लिए, हमारे अंदर तौफीक नहीं कि हम इन लोगों की तकलीफ दूर कर सकें। लेकिन इस वक्त एक मैदान खाली है जहाँ यतीम ज़ा मक़रबा मौजूद है, या यतीमन या मिस्कीनन ज़ा मक़रबा भी मौजूद है। कुछ लोग समझते हैं कि चट के फ्रांस से ताल्लुकात हैं वो दे, या लीबिया से ताल्लुकात हैं कज़ाफ़ी को नहीं देता है। कुछ लोग समझते हैं कि नाइजर का फ़र्क ही कोई नहीं पड़ता, जितने मर्जी भूखे मर जाएं, उनसे क्या फ़र्क पड़ता है, ना वो इस तरफ के ना वो इस तरफ। तो मिस्कीनन ज़ा मक़रबा भी वहाँ मौजूद है। चुनांचे पेशतर इसके कि मैं तहरीक करता, मैंने तमाम अफ्रीका के मुबल्लिगीन को ये लिखवाया हुआ है कि आप पूरी तरह जायज़ा लें कि किस तरह इन गरीबों की मदद जमात कर सकती है, कौन सा बेहतरीन ज़रिया है, और इसमें मसाइल क्या दरपेश होंगे। सिर्फ ट्रांसपोर्ट ही एक ऐसी चीज़ है कि अगर हम ट्रांसपोर्ट पैदा करने की कोशिश करें अपने लिए तो हमारे सारे मसाइल काम आ जाएंगे, लेकिन हम नहीं कर सकेंगे। लेकिन इससे कतई नज़र हमें अपने दिल का इत्मीनान होना चाहिए। मैं जो तहरीक कर रहा हूँ इस वजह से कर रहा हूँ कि कतई नज़र इसके कि काम हमारी ताकत से बढ़कर है। हमारी नीयत ये होनी चाहिए कि हम अपने रब के हुजूर अपने ज़मीर को मुतमईन पाएं, हमारे दिल में ये तस्कीन हो कि हम भी उन लोगों में शामिल थे जिनका कुरान करीम में जिक्र है, शदीद मुश्किलात में मुब्तला थे, अपने वतनों में अहमदी बेवतन हो रहे थे, उनके इक़्तिसादी ज़राए पर ज़रबे लगाई जा रही थी, उनको हर तरह बदहाल और मफलूकुल हाल किया जा रहा था। उन पर दुनिया के चंदों की, दुनिया के को अहम मुसलमान बनाने की जिम्मेदारियां थी। उनको बेशुमार मैदानों में लिटरेचर पर खर्च करना था, तंजीमों पर खर्च करना था, मसाजिद पर खर्च करना था। नेकियों के नए से नए रास्ते खुलते चले आ रहे थे, और हर आवाज पर वो अपनी सारी ताकतें खर्च करके अपनी तरफ से जेबें खाली कर चुके थे। उस वक्त खुदा की नजर ये देखेगी और देख रही है कि इसी जमात को जब तहरीक की गई, आज इस भूख के दिन को मिटाने के लिए भी कुछ ना कुछ पेश करो, तो वो जरूर कुछ ना कुछ पेश करते हैं। ये वो लोग हैं जिनका कुरान करीम में जिक्र है, और ये अल्लाह का एहसान है कि उसने हमें उन लोगों में से बनाया है। कतई नजर इसके कि वो मुसलमान हैं या गैर मुस्लिम हैं, अहमदी हैं या दुश्मन हैं अहमदियत के, जहां भी तकलीफ होगी वहां जमात अहमदिया जरूर तकलीफ को दूर करने की कोशिश करेगी। चुनांचे अभी कराची में गुज़श्ता कुछ अर्सा पहले जब बहुत खतरनाक बारिश हुई और बहुत ही ज्यादा तकलीफ पहुंची है गरीब घरानों को, तो अहमदी औरतें लजना की जो कुछ उनके बस में था, कोई कंबल, कोई कपड़े, कोई खाना लेकर गरीबों के घर पहुंची और खिदमत शुरू की। और कोई तबलीग की नीयत नहीं थी, ना उनका इरादा, ना इस ख्याल से वहां गई, सिर्फ तकलीफ दूर कर रही थी। तो बाद अहमदी बहनों ने मुझे जो वाकयात लिखे हैं हैरत अंगेज हैं। वो कहती हैं कि बाद लोग इकट्ठे होकर हमारे पीछे पड़ गए
کہ تم ہمیں بتاؤ تم کون ہو، کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم تمہیں نہیں بتانا چاہتے، تمہیں تکلیف ہوگی، اور اگر ہم نے بتا دیا تو ہو سکتا ہے تم ہم سے لینا بند کر دو، تم اپنی ضرورت پوری کرو، تمہیں اس سے کیا غرض ہے، کون آیا تھا، کیوں آیا تھا، کیا دے گیا؟ اس پر وہ کہتے ہیں کہ عجیب نظارے ہم نے دیکھے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ دیکھو ہم یہ جانتے ہیں کہ اس بھرے پاکستان میں اور کسی کو خیال نہیں آ سکتا، تم احمدی تو نہیں، تمہارے دل پر بیتی ہے اور کسی اور کے دل پر نہیں بیتی، تم نے ہمارا دکھ محسوس کیا اور کسی اور نے محسوس نہیں کیا، تو ہم تمہاری پیشانیوں سے پہچانتے ہیں، تم چھپاؤ یا جو چاہو کرو، ہمیں تو پتہ لگ گیا کہ تم کون ہو۔ چنانچہ مجبوراً پھر ان کو بتانا پڑا۔ تو جس قوم نے مظالم کی حد کر دی تھی، جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے یا آئندہ پہنچے گی تو تب بھی انشاءاللہ تعالی جماعت احمدیہ پیش ہوگی۔ اور جہاں تک جیبوں کا تعلق ہے، یہ نہ میں نے بھری تھی نہ آپ نے بھری ہے، اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے، اور اپنے راہ میں خرچ کرنے والوں کا نقشہ یہ کھینچا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو ان کو عطا کیا اس سے وہ خرچ کرتے چلے جاتے ہیں، اور جتنا وہ خرچ کرتے چلے جاتے ہیں ہم عطا کرتے چلے جاتے ہیں، یعنی ایک سلسبیل ہے، ایک جاری سلسلہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ ایک طرف سے پانی بہ رہا ہے لیکن بہنے کے سوراخ تو چھوٹے ہیں کیونکہ انسانی ہاتھوں سے بنائے ہوئے ہیں، اور ایک طرف سے پانی آ رہا ہے اور وہ آسمان کا سوراخ ہے جو خدا کے ہاتھوں کو بنایا ہوا ہے۔ اس لیے ناممکن ہے کہ آنے والی راہ نکلنے والی راہ سے چھوٹی ہو جائے۔ ایک جاری مضمون ہے مما رزقناہم ينفقون، ہمیشہ ایسا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور جماعت احمدیہ کو تو اس بات کا خوب خوف ہے، جتنی توفیق ہوگی ہم اتنا ضرور دیں گے، اور صرف یہی نہیں کریں گے کہ آج کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کریں، بلکہ جس طرح ہم نے افریقہ میں پہلے سے ہی پروگرام شروع کر دیا ہے، ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی ہم نے کوشش کرنی ہے۔ یہ آتے ہیں فقیروں کی طرح تقسیم کر کے چلے جاتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ ان کو زراعت میں تعلیم دینے کی ضرورت ہے، ان کو زراعت میں خود کفیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس معاملے میں بالکل بے خبر اور بے پرواہ ہوتے ہیں تاکہ وہ ہماری محتاج رہیں قومیں، اور جب احتیاج ہو تو پھر ہماری طرف دوڑیں۔ تو ہم نے افریقہ میں ایک اسکیم شروع کی تھی، اللہ کے فضل سے بہت کامیاب ہوئی ہے، اور ساری قوم نے اس کو امید کی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ 1000 ایکڑ کا فارم لے کر، اگرچہ پہلے سال شدید نقصان ہوا، لیکن میں نے ان سے کہا کہ اب جاری رکھیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی خاطر ہم کر رہے ہیں، وہ خود فضل کرے گا۔ اس دفعہ رپورٹ یہ آئی ہے کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے ہر فصل بہت ہی اچھی ہوئی ہے اور نہایت کامیاب تجربہ رہا ہے۔ اسی طرح نائجیریا کو ہم نے خود کفیل بنانے کے طریق سکھانے شروع کر دیے ہیں۔ ہم سکھا تو سکتے ہیں بارہ، اور حسن مقدور کوشش بھی کر سکتے ہیں، اس لیے باقی ممالک میں بھی ہم اس ٹیم کو عام کریں گے، اور احمدی ہی بعض وقت کر کے گئے ہیں وہاں اسی نیت سے، جنہوں نے ان کو کام سکھانے کی نیت کی ہوئی ہے، ان کی خاطر وہ بڑی مشکلات میں، مصیبتوں میں پڑھ کر وہ اللہ کے فضل سے دن رات محنت کر رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ سلیقہ دے رہے ہیں ان کو۔ تو بالکل علم نہیں تھا کہ چاول کس طرح لگایا جاتا ہے، گندم کس طرح لگائی جاتی ہے، یہ ساری چیزوں سے، سب چیزوں سے وہ نابلد تھے۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ وہ ہمارے لیے نیکیوں کی راہیں کھول رہا ہے، اور نیکی کی راہوں میں ہمیں آگے سے آگے بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ ان فضلوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر ان کے دیے ہوئے دکھ، ان کی گندی گالیاں، ان کی لغو باتیں، ان کے فضول قصے بالکل حقیر اور بے معنی دکھائی دینے لگتے ہیں۔ اس وقت دل ہم سے بھر جاتا ہے، اور اللہ کے حضور حمد و شکر سے بھر کر آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، اور یہ عرض کرتی ہیں اپنے رب سے کہ ہیں تیری پیاری نگاہیں، دل برا ایک تیرے تیز، جن سے کٹ جاتا ہے یا جس سے کٹ جاتا ہے سب جھگڑا غم لگا۔ خدا کے فضل اس کثرت سے نازل ہو رہے ہیں اور ہر جگہ نازل ہو رہے ہیں، آپ باوجود اس علم کے کہ ہو رہے ہیں پھر بھی تصور نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کو ساری اطلاعیں اس کثرت سے نہیں آ رہی جس طرح مجھے آتی۔
کوئی جاپان سے خط آ رہا ہے، کوئی پاکستان سے خط آ رہا ہے، کوئی افریقہ کے ملک سے خط آ رہا ہے، کوئی ہندوستان سے آ رہا ہے. گاؤں کے گاؤں احمدی ہوتے چلے جا رہے ہیں. ایسی تیزی آ گئی ہے تبلیغ میں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. انگلستان بھی جاگ رہا ہے اللہ کے فضل سے. میں نے آپ کو خوشخبری دی تھی، ایک جوڑا نہر سے سلجھا ہوا مخلص انگریز میاں بیوی کا نوجوان جوڑا ہے، وہ اللہ کی طرف سے نشان دیکھ کر احمدی ہوا ہے. اسی جگہ سے یعنی یارک سے. اب کل رات مجھے چٹھی ملی ہے کہ ایک اور خاتون احمدی ہوئی تھی کچھ عرصہ پہلے، وہ ایک اور خاتون کو ساتھ لانے لگی، اور کل انہوں نے ایک بہت زبردست تبلیغی پارٹی کی ہوئی تھی. بڑے خدا کے فضل سے ان کو جنون ہے تبلیغ کا. ڈاکٹر سعید اور سلمہ سعید ان کی جو بیگم ہیں، وہ 80 آدمی قریباً بلائے ہوئے تھے. 2.5 گھنٹے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تبلیغ کا موقع ملا، اور کثرت سے پہلے کئی دن دعائیں کرتے رہے کہ اللہ ہمیں تو علم نہیں ہے تو ہمیں روشنی عطا فرما، حکمت عطا فرما، ہماری زبان کھول. وہ سلمہ سعید لکھتی ہیں کہ میں حیران ہو گئی تھی کہ وہ مجھے جواب کیسے آ رہے ہیں اور کس طرح میری زبان چل رہی ہے خود بخود. یہاں تک کہ اس کثرت سے فون آنے شروع ہوئے کہ اب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ تمہارا اسلام سچا ہے اور باقی سب جو قصے ہیں فرضی باتیں ہیں. بعض لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو نفرت تھی اسلام کے نام سے. یہ جو ملا ازم اسلام پیش کر رہا ہے، جس قسم کے تنگ نظر وہ اسلام کی طرف منسوخ کر کے پیش کرتے ہیں، جس قسم کا رسول اللہ تمہارے رسول کا تصور انہوں نے بنایا ہوا ہے، انہوں نے بتایا ان کو سلمہ سعید کو، تو ہم تو دن بدن نفرتوں سے بھر رہے ہیں. آج ہمارے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو گئی. بعضوں نے دعا کے لیے کہا کہ دعا کرو اب ہمیں اللہ جلد ہدایت نصیب کرے. اور ایک لڑکی جس کا میں نے ذکر کیا ہے، اس نے کہا کہ میں نے تو بیعت کی ہے ابھی. جو ساتھ لے کے آئی تھی اس نے کہا کہ بیوی ابھی بیعت نہ کرو، کچھ اور سوچ لو، ابھی تو تم نہیں ہو. اس نے کہا تمہیں نہیں پتا کیا بات ہے. میں نے چند دن ہوئے ایک خواب دیکھی، اور اس خواب میں ایک موسیٰ کا ذکر تھا اور ایک کفن کا ذکر تھا. عصائے موسیٰ اور اس کا جیت جانا، اور ایک کفن کا ذکر تھا جو مسیح کا کفن تھا.